अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। पहले खबर आई थी कि MNAs को, अपोजिशन के MNAs को और हुकूमत के MNAs को तहरीक अदम एतमाद का साथ ना देने के लिए पेशावर से फ़ोन करके दबाव डाला जा रहा है। ये खबर मुस्लिम लीग नून ने दी थी और अब खबर आ रही है कि MNAs को कहा गया है कि वो इस्लामाबाद ना छोड़ें, अगले हुक्म तक इस्लामाबाद में रहें। बड़ी खबर है इस्लामाबाद से। और इसके अलावा भी कुछ और बड़ी खबरें हैं, एक बड़ी खबरें और हैं। और सबसे बड़ी खबर ये कि बिलाखिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी साबका अहलिया रेहाम खान की किताब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने, हत्ता कि इज़्ज़त का दावा दायर करने और उसकी किताब उनको सू करने का फ़ैसला किया है। और ये मुराद सईद के ज़िम्मे लगाया गया है कि वो मुकदमा करेंगे रेहाम खान की किताब पर। उसके अलावा इमरान खान साहब गुस्से में हैं, परेशान हैं, अपने लोगों को दिलासा तो दे रहे हैं मगर साथ ही ये भी कह रहे हैं कि तर्जुमानी क्यों नहीं की जा रही, प्रॉपर टीवी टॉक शोज़ में क्यों नहीं जा रहे। कल सुबह जो मेरा व्लॉग था मैंने उसमें गुजारिश की थी कि शेख रशीद साहब गायब हैं, लापता हैं। अकेले शेख रशीद साहब नहीं है, PTI के लोगों में आप उस तरह जान नहीं देख रहे। उसकी वजह दूसरी खबर है जो इस्लामाबाद में जिसकी डेवलपमेंट हुई है और वो है आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात। उस मुलाकात में भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये मुलाकात इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हतमी मरहले में दाखिल होने का ऐलान है। यानी तहरीक अदम एतमाद दर्ज होने से, जमा करवाने से पहले की जो तैयारी है, पहले की जो कोशिशें हैं, पेशरफ्त है, उसमें यह हतमी पेशरफ्त है। अब आज आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी और उस मुलाकात के बाद आपको सूरत हाल जो है वो यकसर तेज़ी सूरत हाल में नज़र आएगी। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जा रहे हैं रूस, तो ये सारी सूरत हाल है। ये पाँच खबरें हैं, 4 खबरें हैं। इसमें कुछ जो चीज़ें अंदर की बातें हैं वो हैं और कुछ वो हैं जो मीडिया पर रिपोर्ट्स हो चुकी हुई हैं। रेहाम खान साहब की किताब को लेकर मेरा ख्याल है मैं पहले रेहाम खान साहब की किताब पे बात करता हूँ और उसके अलावा उसके बाद जो मामला है, यानी रेहाम खान की किताब पे मैं बात नहीं करूँगा भाई, अगर कोई ये सुन के अगर परेशान हो जाए, नहीं, किताब पे बात नहीं करनी। किताब के मुतालिक जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है उस पर मैं बात करूँगा। और उसके बाद बाकी दीगर जो अमूर हैं, मौलाना साहब और जरदारी साहब की मुलाकात है, फिर MNAs को किसने हुक्म दिया है कि भाई आप इस्लामाबाद ना छोड़ें, और इमरान खान साहब परेशान क्यों हैं, टॉक शोज़ में वज़रा क्यों नहीं जा रहे। तो पहले कि रेहाम खान साहिबा की जो किताब थी, उन्होंने इमरान खान साहब से तलाक़ के बाद जो लिखी वो किताब जुलाई में 10 जुलाई 2018 में इंतखाबात से कुछ दिन पहले वो किताब मैदान में आई थी और ये पता चल गया था इमरान खान साहब को और उन्होंने बहरहाल कहीं से वो किताब लीक ले ली। किताब की लीक उनको मिल गई हुई थी, किताब का जो मतन था वो उनको मिल गया हुआ था। तो हमज़ा अली अब्बासी जो हैं इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे हैं, अपना खूबसूरत एक्टर हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री के, वो इमरान खान साहब के बहुत बड़े मद्दाह भी हैं और बहुत बड़े क्या कहते हैं, इमरान खान साहब जो टाइगर कहते हैं तो वो टाइगर हैं इमरान खान साहब के थे उन दिनों। तो हमज़ा अली अब्बासी साहब ने वो रेहाम खान साहिबा की जो किताब थी, जिस किताब का उस वक्त ज़ाहिर है 10 जुलाई को किताब की लॉन्च हुई और उससे कुछ दिन बाद इंतखाबात थे, 25 जुलाई को इंतखाबात थे गालिबन 25 जुलाई को। तो 15 दिन पहले किताब आने का मतलब ये लिया जा रहा था कि इमरान खान साहब की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए। और इमरान खान साहब ने कहा था कि मुस्लिम लीग नून ने करवाया है सारा, और पूरा का पूरा था कि मुस्लिम लीग नून स्पॉन्सर्ड कर रही है रेहाम खान साहिबा को। रेहाम खान साहिबा ने कभी इस इल्ज़ाम को नहीं तस्लीम किया, लेकिन बहरहाल इल्ज़ाम, उन्होंने किताब लिख दी, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, हिसाब बराबर नहीं हुआ था। हमज़ा अली अब्बासी साहब ने डिफ्यूज़ कर दी थी क्योंकि वो उन्होंने जून में यानी 1 महीना पहले ही किताब की कुछ इक़्तिबासात जो होती हैं वो उन्होंने हासिल करके और उन पर उन्होंने प्रोग्राम भी कर लिए थे और कह दिया था कि ये किताब में ये कुछ चल रही है, वो इस तरह की किताब है। तो वो जो असर था वो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरती से ज़ायल कर दिया था। पहले मेरा ख्याल है मैं एक आधे व्लॉग में जुल्फ़ी बुखारी कह चुका हूँ, जुल्फ़ी बुखारी नहीं, हमज़ा अली अब्बासी थे, दोनों नौजवान हैं, दोनों अपना इमरान खान साहब के करीब थे, तो मैं उसको गिड़मिड़ कर गया था जुल्फ़ी बुखारी को और हमज़ा अली अब्बासी को। अच्छा, ये जब किताब आई थी तो उस किताब में ज़ाहिर तरह तरह के इल्ज़ामात लगे, हम उस पर बात नहीं कर सकते। इसी किताब को लेकर जो मोहसिन बेग साहब वाला सारा मामला बना है ना, जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये भी सवाल उठा था कि जी किताब का इशू है तो फिर जाकर जिन्होंने किताब लिखा है
ان کو جا کر آپ پکڑے نا، جو ریفرنس دے رہے ہیں ان کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تو نقطہ بالکل جینون تھا. جس دن یہ محسن بیگ صاحب گرفتار ہوئے تھے 16 تاریخ کو، 16 فروری کو، تب میں نے بھی یہی گزارش کی تھی کہ ٹھیک ہے محسن بیگ نے اگر کوئی غلط کیا ہے تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جنہوں نے کتاب لکھا ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی، اور جن کے خلاف لکھا ہے جو مرکزی کردار ہیں عمران خان صاحب، وہ کیوں اس معاملے پر کوئی کارروائی نہیں کر رہے؟ تو اب عمران خان صاحب ظاہر ہے خود تو نہیں ہو رہے تھے، لیکن اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوئی ہے حکومتی وکلاء کی، اور ظاہر ہے وہاں پر کوئی ڈیفینس نہیں تھا نا. ڈیفینس ہوتا ہے کہ آپ جی کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیوں ایف آئی آر درج کروائی. وہ عدالت کہہ رہی تھی کہ جی یہ تو اس کے سائبر کرائم کے قانون میں آتا ہی نہیں، حتیٰ کہ عزت کا قانون ہوتا ہے، تو حتیٰ کہ عزت کے اس میں کیوں نہیں جا رہے آپ ایک کرمنل پروسیجر میں کیوں جا رہے ہیں، یا اس طرح سائبر کرائم کے پروسیجر میں کیوں چلے گئے ہیں؟ تو کوئی دفاع نہیں تھا حکومت کے پاس. اور پھر یہ بھی سوال اٹھا تھا کہ جی کتاب جنہوں نے لکھا ہے ان کے خلاف کیوں کچھ نہیں کر رہے. تو کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک اجلاس کیا تھا، اور اس اجلاس میں عمران خان صاحب نے اپنے دوستوں کو، اپنا جو ٹیم تھی ان کو انہوں نے کہا، اسلام آباد میں اہم اجلاس تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آل از ویل، سب ٹھیک ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب خبر کا دوسرا حصہ میں اسی کے ساتھ ابھی اسی میں ہی شامل کیے دیتا ہوں. لیکن وزراء کیوں ٹاک شوز میں نہیں جا رہے؟ وہ نمائندگی کیوں نہیں کر رہے حکومت کی؟ وہ اس طرح ایگریشن کے ساتھ، اس طرح جارحانہ انداز میں کیوں اپنی حکومت کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے اور اپوزیشن کو کیوں نہیں لتاڑ رہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سوال کیا تھا، اور میں نے گزارش کر لی کہ شیخ رشید صاحب جو ہر جگہ پہ کہتے تھے کہ میں تو عمران خان کے ساتھ ہوں، مطلب کچھ بھی ہو جائے میں عمران خان کے ساتھ ہوں، کوئی ہو نہ ہو میں عمران خان کے ساتھ ہوں، تن کے عمران خان 5 سال پورے کریں گے، اپوزیشن جو ہے یہ چوں کا مربع ہے، اپوزیشن ٹھس ہو گئی، پتہ نہیں کیا کہتے تھے. وہ والے شیخ رشید صاحب غائب ہے، اور خاص طور پر جب ان کی منسٹری کا مسئلہ محسن بیگ صاحب والا بنا تو وہ سین پر نہیں ہے، وہ کہیں بات نہیں کر رہے، اسٹیٹمنٹس نہیں دے رہے. واللہ خیر کرے، ان کی طبیعت کا بھی ایشو ہو سکتا ہے، کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کسی نے منع بھی کیا ہوگا کہ یار ابھی آپ اس جھمیلے میں نہ پڑے، آپ اس جھمیلے سے دور رہیں، ممکن ہے، تو اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس پر تشویش ہے کہ جی وزراء کیوں نہیں ٹاک شوز میں جاتے. اب جب حکومت ڈاواڈول ہو سکتا ہے بچ جائے حکومت، ممکن ہے. ایک بار پہلے مارچ 2021 میں حکومت بس یوں لگ رہا تھا کہ آج گئی کہ کل گئی. وہ تو بھلا ہو پی ڈی ایم والوں کا، وہ نہیں مانے تھے تحریک عدم اعتماد پہ، مانتے تو آج جو ہو رہا ہے وہ اس وقت ہو رہا ہوتا، بلکہ اس وقت تو زیادہ بڑے تگڑے طریقے سے ہونا تھا، کیونکہ اس وقت تو پی ڈی ایم نے ایک بار حکومت کو گرا دیا تھا. اس وقت تو پی ڈی ایم متحدہ پی ڈی ایم تھی نا، پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل تھی. یوسف رضا گیلانی کی سیٹ کی جیت کی شکل میں 3 مارچ کو عمران خان کی حکومت تو گر چکی تھی. اس وقت اگر یہ تحریک عدم اعتماد کا ڈھول بجتا تو پھر حکومت گر چکی تھی. تو اس وقت بھی وزراء بالکل ڈی مورلائز تھے. ابھی بھی عمران خان صاحب اگر پارٹی کے اجلاس میں یہ کہتے ہیں کہ وزراء کیوں ٹاک شوز میں شرکت نہیں کرتے، اس کا مطلب کہ وزراء ڈی مورلائز ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہوا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، پیچھے کوئی جو سہارے تھے وہ ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس وجہ سے وزراء جو ہیں وہ نہیں جا رہے. تو بات تھی کتاب کی، ریحام خان صاحبہ کی، تو اس میں اصل فریق تو عمران خان صاحب جن کے اوپر یہ الزام لگے ہیں، تو وہ نہیں جا رہے. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ مراد سعید صاحب برطانیہ میں ریحام خان کے خلاف مقدمہ کریں گے، اور ریحام خان صاحب ظاہر ہے برطانیہ میں مقدمہ ہوگا. اگر ریحام خان صاحبہ کے الزام جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر تو ظاہر ہے پھر تو ریحام خان صاحبہ کو جرمانہ ہوگا برطانیہ میں. اب دیکھیں ARY کو ہوا ہے، اسحاق ڈار بھی جیت گئے، سارے جو برطانیہ میں جس چیز کے خلاف پاکستانیوں نے پاکستانی لوکل پالیٹکس کو لے کر وہاں جس پر الزام لگائیں سب کو رگڑا لگائے اور سب کے خلاف فیصلے آ گئے. تو اگر الزام ٹھیک نہیں ہوں گے تو ریحام خان صاحب آئیں گے رگڑے میں. اگر الزام ٹھیک ہو گئے تو جس سے ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ساکھ کا مسئلہ ہوگا. تو یہ مراد سعید صاحب کو انہوں نے، عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی وہ برطانیہ میں جا کر کریں گے مقدمہ. عمران خان صاحب خود نہیں کر رہے. اب بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ خان صاحب خود اس معاملے پر ان کے بیچ میں نہیں آنا چاہ رہے. اس سے اچھی بھی چیز ہے، نہیں مطلب عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یار نہیں ٹھیک ہے، بس ایک ہو گیا، ایک تعلق تھا ٹوٹ گیا، اس تعلق کے بعد الزام لگتے ہیں تو میں اس میں کیوں. یہ عمران خان صاحب کی ایک ویسے اچھی بات تھی. عمران خان صاحب نے اس معاملے میں کم از کم، باقی وہ جو ریحام خان کی ٹرولنگ ہوئی ہے وہ تو حد ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جس طرح ان کو رگڑا لگایا گیا PTI کی طرف سے سوشل میڈیا پر. لیکن میں عمران خان کی ذات کی بات کروں کہ انہوں نے، ہاں یہ ان میں ہے کہ وہ پھر چپ کر جاتے ہیں، پھر باقی لوگ پیچھے لگا دیتے ہیں. لیکن بہرحال جتنے بڑے الزام لگے تھے اس میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب خود بھی اس میں
مطلب ایک تھا شک تھا کہ عمران خان صاحب خود بھی جو ہے اس معاملے میں کودیں گے، لیکن نہیں کودے تھے، اب بھی نہیں کود رہے، اب بھی وہ مراد سعید صاحب کو آگے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب یہ کتاب آئی تھی تب بھی حمزہ علی عباسی، ریحام خان صاحبہ کے جو سابق شوہر ہیں اعجاز رحمان، وسیم اکرم اور انیلا خواجہ، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ مقدمے کریں گے، ہتک عزت کے دعوے دائر کریں گے، کچھ ہوئے کچھ نہیں ہوئے، لیکن ان پر کوئی خاص کیا کہتے ہیں اس کا پرسو نہیں کیا گیا، یا ان میں کوئی ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا کہ وہ مقدمات آگے بڑھے بھی کہ نہیں بڑھے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی دو تین چیزیں۔ اب دو ہو گئے نا پی ٹی آئی سے متعلق، عمران خان صاحب کے متعلق۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف زرداری صاحب کی ملاقات کا اعلامیہ، یہ اس طرح کلیئر کٹ اعلامیہ ملاقاتوں کا نہیں آیا آج تک جس طرح یہ کل آیا ہے۔ اس میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ جی ملاقات میں پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ بھی اندازہ لگائیں گے کہ اپوزیشن کی تیاری کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاں چل کے گئے تھے اور اس کے بعد پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس بلایا گیا تھا تحریک عدم اعتماد کے ایک نقطے پہ، تبھی میں نے گزارش کی تھی کہ یہ معاملہ طے ہو چکا ہوا کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی، ورنہ تحریک عدم اعتماد کے نقطے پہ پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس نہیں بلایا جا سکتا تھا۔ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کا نقطہ جو تھا وہ لانگ مارچ نہیں تھا، وہ تھا تحریک عدم اعتماد تھا۔ تو مطلب فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ نواز شریف صاحب طے کر چکے ہوئے ہیں، نواز شریف مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اختلاف کرتے تھے نا، تو اس کے بعد جو شہباز شریف اور زرداری صاحب کی ملاقات، بلاول کی ملاقات ہوئی، یا پھر اپوزیشن کے اپنا حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ اپوزیشن کی ملاقاتیں ہوئی، تو اس میں تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر مشاورت کا لفظ تھا۔ اب یہاں پر جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جے یو آئی کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی طرف سے، اس میں کہا گیا وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ، سابق صدر آصف علی زرداری کی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ، ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوئی، ملاقات میں عدم اعتماد کی تحریک سے متعلق گفتگو ہوئی۔ اب آگے مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، نااہل اور نالائق حکمرانوں کے جانے کا وقت آ گیا ہے، مہنگائی اور بے روزگاری سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، سلیکٹڈ حکومت عوام میں اپنا اعتماد کھو چکی ہے، اپوزیشن اس بار تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے کر میدان میں اترے گی۔ اس کے بعد آصف زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، عوام کی نظریں اپوزیشن کی طرف ہے، حکومت کے اتحادی بھی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، اپوزیشن کی تیاری مکمل ہے، حکومتی اراکین بھی رابطوں میں ہیں۔ آصف زرداری صاحب، یہ اب آصف زرداری صاحب کی اور مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس ملاقات کے بعد، جو ملاقات جس میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر جو آخری، یعنی وہ ابھی فائنل ٹچز دینے ہیں نا تحریک عدم اعتماد کے، کتنے نمبر ہیں، مولانا صاحب بتائیں گے کہ جی ہمارے پاس اتنے نمبر ہیں، زرداری صاحب بتائیں گے کتنے نمبر ہیں، وہ جو فون آ رہے تھے ان کا کیا کر رہے ہیں، ساری چیزیں ڈسکشن میں آتی ہیں نا، تو یہ ساری چیزیں ڈسکشن میں آئیں۔ لیکن جو چیز میرے پاس آئی ہے، یہ تو ہے اعلامیہ، لیکن جو اندر سے خبر آئی ہے میرے پاس اجلاس کے بعد، ملاقات کے بعد، وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر مشاورت نہیں، تحریک عدم اعتماد کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ کتنے ارکان ہیں اور اس کو کب اور کس طرح موو کیا جائے۔ اس پر اب شہباز شریف اور آصف زرداری صاحب کی آج ملاقات ہوگی، اس میں وہ جو مجوزہ تاریخیں ہیں یا وقت ہے اس پر ڈسکشن ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی، آصف زرداری صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جیسے لانگ مارچ چلے تو تحریک عدم اعتماد دائر کر دی جائے، اور مسلم لیگ نون یا مولانا صاحب کا خیال ہے کہ مارچ کے وسط میں دائر ہو جائے۔ تو اس میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ نمبر کتنا ایک پورا ہے۔ آصف زرداری صاحب کی جو آخری لائن ہے اسٹیٹمنٹ کی جو آفیشیلی آئی ہے، اس میں ہے کہ جی ہم اپنا تیاری مکمل ہے۔ تیاری مکمل کا مطلب یہی ہوتا ہے، تحریک عدم اعتماد کی تیاری مکمل کا مطلب یہی ہوتا ہے، کوئی اینٹ گارا تو اکٹھا نہیں نہ کرنا ہوتا، سڑک تو نہیں بنانی ہوتی کہ روڑا اور ڈوزر اور یہ اکٹھے کرے۔ ظاہر ہے تیاری مکمل ہے کہ مطلب کہ نمبر مکمل ہے، تو وہ ان کا اپوزیشن کا نمبر وہ مکمل ہے۔ اب جو وقت کا تعین کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کل جائیں گے روس، تو اب عمران خان صاحب کے روس جانے کے بعد سمجھا جا رہا ہے کہ وہ 2 دن جو عمران خان صاحب پاکستان سے باہر ہوں گے، تو اس دوران اس معاملے کو زیادہ تیز کیا جائے۔ اور پھر مطلب یہ اب نہیں کہا جا سکتا ابھی، کیونکہ فائنل وہ کریں گے ابھی، کیونکہ کل کی ملاقات میں بھی ڈیٹ پر تجویز تھی، کوئی فائنل نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے کل، یعنی ہفتوں کا وقت نہیں نظر آ رہا، یہ دنوں کی بات ہے، مطلب دنوں کی بات کہ فروری میں یا پھر مارچ کے مڈ تک
یہ تحریک عدم اعتماد ہوگی. اب تحریک عدم اعتماد ہوگی تو پھر اس میں پیپلز پارٹی جو ہے ان کے اراکین جو ہیں MNAs جو ہیں وہ تو اپنے اپنے حلقوں میں ہیں, زیادہ تر ان کا تعلق سندھ سے ہے, پنجاب والے بھی اپنے اپنے حلقوں میں, اور وہ لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں. بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے لانگ مارچ کا پیپلز پارٹی کا, میں نے قریب سے دیکھا ہے ان کی تیاریوں کو. اور سندھ ہو, پنجاب, وسطی پنجاب, جنوبی پنجاب ہو, صدرن پنجاب ہو, صدرن پنجاب کے ناردرن پنجاب ہو, ہر طرف پیپلز پارٹی کے کارکن بھی پرجوش ہیں. پیپلز پارٹی کی تیاریاں, وہ جو ماضی میں پیپلز پارٹی اپنی کوئی بڑی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے کرتی تھی نا, اسی طرح کی تیاریاں ہیں. تو لوگ بھی ہوں گے جو تیاریاں ہیں اس کے مطابق. تو پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں MNAs وہ اپنے اپنے حلقوں میں لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں. ان کو فون کال ہوں گے کہ تحریک عدم اعتماد جب ہوتی ہے تو وہ پھر نکلیں گے, اسلام آباد پہنچیں گے, اور تحریک عدم اعتماد کی جب بھی اجلاس ہوتا ہے تب تک وہ وہاں رکیں گے. لیکن ایک حکم اور آیا ہے MNAs کو, اور ان MNAs کو خاص طور پر جن کے متعلق مسلم لیگ نون نے شکایت کی تھی کہ ان کو پشاور سے ایک شخصیت جو ہے فون کر رہی ہے, تو وہ MNAs کو ایک حکم دیا گیا کہ آپ نے اسلام آباد رہنا ہے. لیکن یہ حکم اپنی جماعت کی طرف سے آیا ہے. مسلم لیگ نون نے اپنے اراکین قومی اسمبلی کو کہا ہے کہ تا حکم ثانی اسلام آباد رہیں. تو یہ معاملہ, اس بار جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کا, ہر بار وہ شیرایہ والا معاملہ نہیں ہے, اس بار جو معاملہ ہے واقعی عمران خان صاحب کی حکومت کو سنجیدہ خطرہ ہے, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب سوال کرتے ہیں اپنے پارٹی اجلاسوں میں کہ وزراء ٹاک شوز میں کیوں نہیں جا رہے, جس کی وجہ سے عمران خان اپنے اجلاس میں کہتے ہیں کہ جی آل از ویل. یہ پاکستان کے جتنے بھی حکمران ماضی میں جن کی حکومتیں گئی ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ میری کرسی مضبوط ہے, مطلب یہ اس طرح کا لب و لہجہ ہوا کرتا. تو عمران خان صاحب اجلاس میں تو کہتے ہیں کہ جی آل از ویل, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب وہ عمران خان صاحب اپوزیشن کی تیاریوں کی نظر رکھتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب خود بھی گھبرا جاتے ہیں. اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب روس کا دورہ کرنا پڑ رہا ہے اور پیچھے سے مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کی ملاقات, اس کے بعد شہباز شریف کی ملاقات, اور اس کے بعد حتمی کوئی تاریخ آ جائے گی, تو ظاہر ہے جب حتمی تاریخ آ جائے گی لانگ مارچ کی کہہ رہا ہوں میں, تحریک عدم اعتماد کی, تو اس پر عمل درآمد بھی ہوگا, اور عمل درآمد ہوگا تو پھر پنڈت سیاسی موسموں کا حال جاننے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار یہ کوشش بڑی خطرناک ہو سکتی ہے عمران خان کے لیے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ 100% ناکام ہو, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ کامیابی کے امکان بہت زیادہ ہیں, یعنی عمران خان کی حکومت کے جانے کے امکان زیادہ ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.